हेलो फ्रेंड्स, मेरे से चैट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पाक मीडिया डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। IMF ने पाकिस्तान के हवाले से कंट्री रिपोर्ट जारी की है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। दोनों आज के हमारे मौज़ूआत होंगे। पहले कुछ सिर्फ इंट्रो के अंदर उसकी मोटी मोटे नुकात आपको बताना चाहूँगा कि जो कंट्री रिपोर्ट है पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कोई बहुत अच्छी उसमें पिक्चर पेंट नहीं की गई। जो मैक्सिमम उसके अंदर GDP के हवाले से तवक्को ज़ाहिर की गई है ग्रोथ की, वो 1.5% है रवां साल के अंदर। तो 1.5% के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बिल्कुल गुजारा नहीं होता, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इससे कहीं ज़्यादा है। तो नई लेबर फोर्स को जॉब्स कैसे मिलेंगी। इसी तरीके से टैक्स का टारगेट वो रखते तो बहुत ऊपर है, बाद में कलेक्शन उसको ही करनी मुमकिन नहीं होती। ये 2 साल पहले हो चुका है और ये तीसरा साल होगा जिसमें टैक्स नंबर को रिवाइज़ किया गया है रवां साल के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा 5,963 अरब का टारगेट रखा गया। एक्सटर्नल डेट रीसेंट पास्ट में कभी इतने एलिवेटेड लेवल के ऊपर मैंने नहीं देखा जितना नंबर अभी एस्टिमेटेड है 42.1% ऑफ GDP, और जो मजमूई कर्ज़ों का बोझ जो है वो भी तकरीबन 93 परसेंटेज पॉइंट ऑफ GDP के ऊपर जा चुका है। सर्कुलर डेट तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहा है और हुकूमत ने तकरीबन वो शराइत जो टिपिकल IMF प्रोग्राम के तहत होती हैं कि आप बिजली का रेट बढ़ा दो, आप गैस का रेट बढ़ा दो, आप टैक्सों में इतना इजाफा कर दो, खर्चे इतने कम करने हैं, बाकी जगहों से अगर टैक्स पूरा नहीं होता तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग काट दो, सिमिलर पैटर्न के ऊपर इन चीज़ों को, इन शराइत को एग्री किया हुआ है। जो मोटे मोटे नुकात अंदर नज़र आते हैं, हमारे शकील साहब इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं, वो बनाएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। शुगर क्राइसिस की तरफ आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम का हमारा मेन मौजू भी होगा। जहांगीर तरीन के साथ जिन पार्लियामेंटेरियंस ने कल खड़े होकर ताकत का मुजाहरा किया कि हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, उससे एक नया सवाल ने जन्म लिया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो 2018 के इंतखाबात के बाद कौमी और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठकर या उनकी गाड़ी में बैठकर बनी गाला पहुँचे थे और PTI का फ्लैग गले में पहनना था। क्या वो लोग सारे जहांगीर तरीन के साथ, अगर वो पार्टी से दूरी होती है, उनकी लहदी होती है, दूरी तो हो चुकी है, लहदगी अगर फॉर्मली हो जाती है तो उनके साथ लहदा होकर खड़े होना पसंद करेंगे या वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट है जिसमें यह जाहिर किया गया है कि 21 शुगर मिल्स हैं जिनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया, उसमें से जहांगीर तरीन की मिल भी शामिल है। उसमें अगर मैं मोटी मोटी शुगर मिल ओनर्स के नाम बताऊं तो उसमें नवाज़ शरीफ की मिल है, एक लिखा हुआ है इलाही और उमर शहरियार, ये खुसरो बख्तियार और परवेज़ लाई साहब के जो साहबजादे हैं एक शुगर मिल में पार्टनर हैं, बल्कि चौधरी मुनीर भी कहा जाता है कि इनके हिस्सेदार हैं। फिर जहांगीर तरीन की है JDW शुगर मिल, इसके अलावा अली तरीन की भी एक इसके अंदर मिल शामिल है, हुमायूं अख्तर की इसके अंदर एक मिल शामिल है, तांदलिया वाला शुगर मिल इसके नाम से शामिल, चौधरी मुनीर की इत्तेहाद शुगर मिल इसके अंदर शामिल है, मियाँ असलम की मिल भी शामिल है जी। बड़ा सरप्राइजिंगली मियाँ असलम का नाम भी इसके अंदर नज़र आया मुझे, पत्तों की फैक्टो शुगर मिल्स। तो ये वो लोग हैं जो सियासी तौर पर बड़े तगड़े पावरफुल किस्म के लोग हैं। तमाम जमातों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनकी सबसे बड़ी शुगर मिल है, तो जहांगीर तरीन भी उसमें शामिल है। एंड रिज़ल्ट अब क्या होगा, ये आज के प्रोग्राम हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि ये जो लड़ाई जारी है ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की, इंसाफ की लड़ाई है, किसी ने करप्शन की है, पैसा है उसको पकड़ने की लड़ाई है, या एक सियासी जंग है जिसमें कोई ताकतवर लोग किसी कुछ और ताकतवर लोगों को नीचे गिराकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज साहब हैं। शिबली साहब आपको वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। इसके अलावा लाहौर से राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। और शेख सलमान साहब जो MP हैं पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। शेख साहब को भी खुश आमदीद कहूँगा। शिबली फराज साहब आप फरमाइएगा, एक तासुर है जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली सामने आया कि उनको बाकायदा इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और बाकायदा उन्होंने मुतालबा किया गुज़श्ता रोज़ उनके साथ खड़े हुए बाकी लोगों ने, राजा रियाज ने, कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। आमतौर पर शहजाद अकबर और कुछ दूसरे लोगों की तरफ इशारा जाता है। क्या हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कुछ इकोनॉमिक फिगर्स दी, जो कि ज़ाहिर है कि हम उस पर किसी अलहदा प्रोग्राम पे हम उस पर बहस कर सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ जो आपने इशारिये बताए उसमें टैक्स भी है। अब देखें होता क्या है कि इस मुल्क में जिस तरह आपने खुद बताया कि 21 के करीब शुगर कंपनीज़ हैं जिनको के इन्वेस्टिगेशन FIA ने नोटिस भेजे हैं। ये है उस शुगर रिपोर्ट के बाद की प्रोग्रेस जिसमें कि हमने एक एक्शन मैट्रिक्स बनाया था, बिकॉज सब मीडिया में भी यही कहते थे कि जी वो रिपोर्ट बन गई तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, चीनी महंगी हो गई, ये हो गया वो हो गया।
اب دیکھیں اس میں ہم نے جب یہ ایکشن میٹرکس میں اس میں ظاہر ہے کہ ہر ادارے کو دیا گیا, چاہے وہ ایف پی آر ہو, ایف آئی ہو, ہر ایک کو ان کی ایکشن پوائنٹس دیے گئے. اب جب اس کی جب وہ سامنے آتی ہے, جب نوٹس بھیجا جاتا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس ملک کے جو پاورفل لوگ ہیں وہ اس میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, اور اس طرح کے چاہے آصف علی زرداری ہوں, ان کے ریلیٹڈ یہ شوگر میں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے شوگر میں ہے بیکاز شوگر کا ایک جو سسٹم بنا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو یہ شوگر کا یہ ایک خاص, آپ کو یاد ہوگا ایوب خان شوگر کرائسس میں ان کا وہ ہوا. اب اس وقت 4-8 آنے کا مسئلہ تھا, اب تو 55 سے 115 پہ پہنچ گئی. بالکل. تو دیکھیں ہوتا کیا ہے, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا جوابات دینے ہوں گے. پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ جب بھی کسی پہ سوال اٹھتا ہے تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے شروع ہو جاتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہر ایک اس میں چینی ہے تو آٹا ہے, تو اس میں اگر ہر ایک لوگ چھپنے لگیں اس کے پیچھے, جس طرح کہ مریم نواز چھپتی ہیں, جس طرح نواز شریف چھپتے ہیں, جس طرح آصف علی زرداری چھپتے ہیں, پھر انصاف کیسے ہوگا؟ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں, اور اس میں یہ آسان راستہ نہیں ہے. یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں, ان کی بڑی ریسورسز ہیں, لیکن اگر ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی لانی ہے, اگر ہم نے انصاف کرنا ہے. اب دیکھیں پرائم منسٹر کو نہیں انہوں نے, پی ایم ایل این والوں نے ان کو نہیں بلا لیا تھا سپریم کورٹ میں, سپتین کو نہیں بلا لیا تھا, علیم خان کو نہیں بلا لیا تھا, چیف منسٹر پنجاب کو نہیں بلا لیا تھا. آیا وہ جتھوں کے ساتھ گئے تھے جس طرح کے مریم نواز جاتی ہیں؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کو بھی اگر آپ بلائے ایک ادارہ, اور ہمارا یہی تو جنگ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں فعال ہوں, اداروں کی رسپیکٹ ہو, اور وہ اس کیپیبل ہوں کہ وہ کر سکیں. اب 21 لوگ ہیں جو کہ بڑے, اس میں صرف جہانگیر ترین جو ہے تو 22% ان کا شیئر ہے, مارکیٹ شیئر ہے. جہانگیر ترین اکیلے کا 22%. بالکل. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک طرف ہم نے قوم کو سستی چینی دینی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پیسے کون ادا کرتا ہے؟ یہ وہ غریب لوگ عوام ادا کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں آتے ہیں, کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اس کوشش کے باوجود چینی کی قیمت نیچے نہیں آئی. شیخ سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں. شیخ سلمان صاحب, آپ فرمائیے گا, آپ کی جو گروپ ہے اس کی طرف سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے. انتقامی کارروائی ہے یا انصاف ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل انتقامی کارروائی ہم اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ شوگر کمیشن میں جن لوگوں کے نام آئے, جہانگیر ترین صاحب کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, انہی کے بچوں کے خلاف ایف آئی آر دی جا رہی ہے, ان کی فیملی کے خلاف ایف آئی آر دی جا رہی ہے. اور ہمارا پرائم منسٹر سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو اس کے پیچھے عناصر چھپے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے, تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کون اس کے پیچھے سب یہ کر رہا ہے. کیونکہ یہ پاور گیم ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے قریب اتنا آ چکے تھے کہ کچھ لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی تھی, اس وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو کل لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے 15, ایکچوئل تعداد تو ہمیں پتہ چلا اس سے زیادہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو جے کے ٹی کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ندیم بھائی, ہم لوگ, میں خاص طور پہ اپنی اگر بات کروں, 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین تھے اس وقت بہت مضبوط امیدوار تھے چیف منسٹر کے, شاہ محمود قریشی صاحب. میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں, ان کو شکست دی. کتنے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے جہانگیر ترین صاحب اگلے دن میرے پاس رات کو 4 بجے, صبح 4 بجے یعنی میرے پاس آئے اور مجھے قائل کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی جائے. اس طرح اور 23 لوگوں کو شامل کے ساتھ آئے, وہ ہمارے پاس پوری تصویریں موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے جو جہانگیر ترین کا ساتھ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 35 سے 40 لوگ ہوں گے انشاءاللہ. وہ آپ کو اگلی پیشی پر نظر بھی آ جائیں گے, اور اگلی جو مختلف جو اس میں پیشیاں ہوں گی, ہماری میٹنگز ہوں گی, اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. 35 سے 40 کی تعداد ہوگی. پروڈیوسر صاحب خبر چلائیے, 35 سے 40 آپ کہہ رہے ہیں ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے جو جہانگیر ترین کے ساتھ اگلی پیشی پہ نظر آئیں گے. جی بالکل, ایم این ایز اور ایم پی ایز ملا کے انشاءاللہ پنجاب کے 35 سے 40 لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بڑی معذرت آپ سے. ایک بڑا سوال ہے, وہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی بات کے اوپر خبر نہیں چلانی چاہیے, لیکن ایک نوبت آ جائے, عمران خان اس کے اوپر سخت ایکشن لے سکتے ہیں. وہ کہیں کہ سلمان اپنا استعفیٰ دو, اگر جہانگیر ترین کا ساتھ دینا ہے تو پھر استعفیٰ دیں گے. میں کس حیثیت میں استعفیٰ دوں گا؟ میں نے تو آزاد جیت کر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. عمران خان صاحب مجھے کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں؟
انہوں نے مجھے, پاکستان تحریک انصاف نے مجھے کیا عہدہ دیا؟ میں نے آزاد اپنے حلقے کے ووٹ لے کے میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے آج. بالکل ٹھیک ہے. اسلم بھروانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسلم بھروانہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم. اسلم بھروانہ صاحب, جے کے ٹی کی اگلی پیشی ساتھ کھڑے ہوں گے, ساتھ نبھائیں گے؟ جی, جہانگیر ترین کی اگلی پیشی لگتی ہے, تو اسلم بھروانہ ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ نبھائیں گے؟ جی ساتھ, انشاءاللہ ساتھ کھڑے رہیں گے. جی انشاءاللہ. اور یہ اگر ساتھ کے اوپر کوئی سزا کا عمل شروع ہوتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھائی چھٹی کرو اگر ساتھ کھڑے ہونا ہے, پھر اللہ مالک ہے. اللہ مالک. اچھا, ٹینشن ہی نہیں ہے. ہاں. تو وہ آر یا پار والا آپ تیار ہیں, آپ جان دینی پڑے تو دے دیں گے؟ نہیں, ترین صاحب اچھے آدمی ہیں, وہ سب کچھ انہوں نے ساری محنت کی ہے پارٹی کے لیے, انہوں نے کیا نہیں کیا, تو ہم اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. تو لیکن یہ وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کرپشن کی کہانی ہے, شوگر مل میں پیسے بڑے کمائے گئے ہیں, تو وہ تو ہم تو کرپشن کے خلاف کارروائی وہ کر رہے ہیں. خود جہانگیر ترین صاحب انصاف مانگ رہے ہیں, ہم بھی ان کے لیے انصاف ہی مانگ رہے ہیں. اچھا, میرے خیال میں ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب ہیں, آپ دونوں سے ساتھ ہی رکیے گا, میں پہلے رانا صاحب کو پروگرام میں لوں. رانا صاحب, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا دھواں دار تھا, پریشانی کا باعث بنا یہاں پہ. آپ نے کہا کہ مرکزی حکومت دائیں جیب میں اور صوبائی حکومت بائیں جیب میں, تو یہاں تو مجھے لگتا ہے دونوں سمیاں ایک ہی جیب میں نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں 35-40 اراکین ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ مرکز میں 6 ووٹوں کی, بلکہ اگر ٹرو سینس پہ بات کریں تو 172 جو ہے وہ کٹ آف فگر ہے, اور ان کے پاس 176 ہیں. تو یہ 4 یا 6 ممبرز کی اکثریت سے کھڑی ہے مرکز میں, اور 10 ممبرز کی اکثریت سے کھڑی ہے صوبائی اسمبلی میں. اور اگر جہانگیر ترین کے ساتھ 6 سے زیادہ ایم این ایز کھڑے ہوں اور 10 سے زیادہ ایم پی ایز کھڑے ہوں, تو پھر میرا کہنا یہ درست ہے کہ دونوں حکومتیں جو ہے وہ ایک بائیں جیب میں ہے اور ایک دائیں جیب میں ہے. دیکھیں میرے بھائی شبلی فراز صاحب اس قدر پریشان اور اس قدر ہلکان ہوئے جا رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شوگر مافیا ہے, انہوں نے غریب عوام کو لوٹا ہے, غریب عوام کو ریلیف لے کے دینا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے, یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, یہ طاقتور لوگ کبھی کسی کے جو ہے وہ قابو میں نہیں آتے. ندیم ملک صاحب, یہ جن لوگوں کو بہت طاقتور کہہ رہے ہیں, جن لوگوں سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں 10 سال جو حکومت رہی ہے پنجاب میں, اور وفاق میں 5 سال پیپلز پارٹی تھی, 5 سال پی ایم ایل این کی تھی, ان 10 سالوں میں شوگر کی قیمت جو ہے وہ 47-48 روپے. ہر سال ان سے جھگڑا ہوتا تھا, اور یہ جن لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی شریف فیملی کی شوگر ملز ہیں, فلاں کی شوگر ملز ہیں, ان کی حکومت تھی یا ان کے حکومت میں عمل دخل تھا, یا وہ سیاسی طور پہ بڑے اس وقت سوال بہت بڑا جو ہے وہ شوگر تو چلو پرائز کے اوپر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, کچھ نکل ہی آئے گا. سوال بہت بڑا ہے اس وقت, یہ نکلنا کیا اس میں کچھ نہیں نکلنا. 40 ایم پی اے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 35-40 ایم پی ایز ان کے ساتھ ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت تو 10 کی ہے, تو تب بھی کام ہو جاتا ہے. بالکل, یعنی ضرورت تو 10 کی ہے, اور یہ 35-40 کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ 160 کا فگر ہمارے پاس ہے, 182 کا فگر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, تو 10-12 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اگر سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں تو یہ فارغ ہیں, ان کو پھر ریزائن کرنا چاہیے. اور معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں شوگر کی قیمت جو ہے وہ تو 50, 51, 52, 48, 47, 55 سے آگے نہیں بڑھی. آپ ان کو گلے لگانا تو اب کیا بات ہے کہ 3 سال سے جو ہے وہ 80-85 سے جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی, تو یہ پھر مافیا جو ہے, رانا صاحب کیا آپ اگر جے کے ٹی کے ساتھ آتے ہیں لوگ 15, 20, 25, 30 جتنے لوگ بھی ہیں, تو کیا پی ایم ایل این ان کو امبریس کرنا پسند کرے گی؟ دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ میں کسی کی پوزیشن کو جو ہے وہ خراب کروں یا میں اس کے اوپر جو ہے وہ پری ایمپٹ کروں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس جو میں نے اعتماد لیا ہے, میرے پاس جو ہے وہ 4 ووٹ کی اکثریت ہے, یا میرے پاس 10 ووٹ کی اکثریت ہے, اور 15 لوگ جو ہے وہ میرے خلاف جا کے کیمپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا مجھے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے قانون اور رولز کے مطابق, یا مجھے ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟
اب بتائیے شبلی فراز صاحب، یہ بڑا سوال ہے آپ کے لیے. دیکھیں میرے لیے بہت ہی چھوٹا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھی فوکس زیادہ جہانگیر ترین اور جو سیاسی اس کی امپلیکیشنز ہوئی اس پہ ہے، آپ کو عوام کی فکر نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو 21 کمپنیز پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ باقی 21 کا کیوں نہیں آپ ذکر کرتے؟ کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں جن کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور آپ جو ہے تو آپ کو فکر ہے زیادہ ان کی کہ حکومت کو کیا ہوگا. بھائی ہم جانتے ہیں ہم حکومت میں ہیں، ہم ادھر حکومت بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ادھر ملک بچانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم وہ والا کام کر رہے ہیں جو کہ آج کی پاکستان کی تاریخ میں کسی نہیں کیا، اس لیے کہ سب کے مفادات جڑے ہوئے تھے، یہ سب اونرز ہیں. کیا نہیں کیا؟ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ایک رسک پہ لاتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو، ہمارے یہاں لوگ ہیں نا، جہانگیر ترین ہمارے تھے نا. سارے آپ کے ہیں سر؟ نہیں، سارے کدھر ہیں ہمارے؟ ہمایوں اختر بھی آپ کے. ٹھیک، تو پھر تو اس کو آپ کا کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں. تو لیکن وہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. ندیم سوری سوری دیکھیں، وی ہیو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ سیاست، یہ حکومتیں آنی چلی جائیں گی، لیکن ندیم ملک وانٹس ٹو میک ہسٹری. آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، جو بھی ہو ایشو. اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ 80 سے 110 روپے کیوں ہوئی؟ سر 55 سے 115 روپے پہ اگر قیمت گئی، 2 سال سے وفاقی حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور قیمت 115 سے نیچے نہیں آتی، تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کیوں 115 سے نیچے آتی. کرتا ہوں نا میں، وہ تب ہوگا جب آپ ذرا نیوٹرل فریم آف مائنڈ سے سوال کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جہانگیر ترین پہ سوال کرنا نیوٹرل فریم آف مائنڈ نہیں ہے. نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ 21 جماعتیں ہیں، 21 ہے. اس میں آپ نے خود کہا ہے کہ آپ نے باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا. اگر ایک پارٹی 35-40 بندے لے کر کھڑی ہو تو پھر کیا کروں گا؟ یہ تو آپ تو خوش ہوں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کتنے لوگ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں اس وقت آپ کو عوام کو ڈیفینس کرنا چاہیے. آپ کو کسی سیاسی کریں نا سر، آپ کا کام ہے. میں تو جرنلسٹ ہے، میرا کام سوال کرنا ہے. آپ مجھے یہ سوال کریں 115 سے نیچے قیمت کیوں نہیں آئی آپ کی 2 سال کی؟ میں بتا رہا ہوں یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ کس کھاتے میں ہوئی ہے؟ یہ اسی لیے تو ہوئی ہے کہ لوگ اسے 2 سال میں ایک سیکنڈ ندیم ملک صاحب، ایک سیکنڈ آپ مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، یہ قیمت کی آپ کو تو خود سمجھ آ جانی چاہیے. کیوں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 80 روپے سے زیادہ نہیں بکے گی؟ آپ کے خیال میں ہائی کورٹ کے کہنے سے قیمت 80 ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ آرڈر کر چکی، آپ بھول گئے ہیں. نہیں، میں نہیں بھولا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ وہ کازز ہیں جس میں کہ میڈیا کو، آپ جیسے لوگوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں، پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو چینی سستی کس طرح ملے گی. آپ یہ بتائیں 115 سے 55 سے دوبارہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بھائی انویسٹیگیشن میں نہیں لکھا ہوا، جو نوٹسز گئے ہیں FIA کے گئے ہیں، جتنی بھی 21 کمپنیز کو گئے ہیں، اس کو آپ متن بھی پڑھ کے پڑھا دیں نا. کیا آپ یہ کنسیڈر نہیں کرتے دس از یور فیلئر کہ 2 سال سے حکومت لگی ہوئی ہے 115 سے 55 پہ واپس نہیں آئی؟ I'm sorry ندیم ملک, this is not the case. This is our success that we were determined. اور پرائس ابھی بھی 115 ہے. This is your success. یہ no hold on, دیکھیں جب یہ مقابلہ ہوتا ہے, دیکھیں ندیم ملک, یہ زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس میں آپ کے سامنے جو ہے, آپ کے ساتھ میں آپ کا جو اسلام بھی شروع ہوا تھا تو کتنی مشکلات تھیں. مشکلات پہ قابو پایا گیا, یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو گیا. سر اسلام کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں ہے؟ انصاف سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ رول آف لا کی بات آپ نے کی ہے, میں نے آپ سے رول آف لا کی بات نہیں سنی. آپ نہیں چاہتے کہ انصاف ہو, آپ نہیں چاہتے تو ہونا چاہیے, تو پھر وائی یو کرٹیسائزنگ اٹ؟ کریں تو کر رہے ہیں نا ہم. میں کرٹیسائز کب کر رہا ہوں؟ وہ کر رہے ہیں نا آپ. وہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ تو 35 کی اور 40 کی فگر میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے تو فوراً کہا کہ خبر بھی چلا دیں. میں تو چلاؤں گا. نہیں, وہ دوبارہ میری باتیں چلائیں نا, میری باتیں چل رہی ہیں. نہیں, کیا چل رہی ہیں؟ ایک بندہ, ایک شخص ہے جو ہمارا ریسپیکٹیبل MPA ہے, وہ ایک بات کرتا ہے اور اس کی بات کو آپ نے فوراً چلا دیا. آپ نے خود کا پروگرام MPA کی خبر نہ چلائیں. بالکل چلائیں, بالکل. دیکھیں 2 MPAs ہیں اس وقت میرے پاس. سر جی تصدیق کریں نا آپ تصدیق کریں. مجھے آپ بتائیں ندیم ملک, آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ایک سیاسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. سر میرا بھی حق بنتا ہے آپ سے سوال. میں جرنلسٹ ہوں اور میرا کام ہے رپورٹ کرنا, جو فیکٹس ہے پاکستانی عوام کو بتانا, irrespective کہ شبلی صاحب خوش ہوں یا ناراض ہوں. مجھے بھی اس کی فکر نہیں ہے, مجھے بھی یہ فکر نہیں ہے کہ ندیم ملک مجھ سے خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے. میرا کام میں آپ کا مہمان ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر پاکستان کے لوگوں کے عوام کا تحفظ کریں, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کسی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. جس طرح آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے جو سوال پوچھیں, میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اپنا
व्यू पॉइंट दूं ना। 115 से 55 पे कीमत क्यों नहीं 2 साल? इसीलिए ये केस है भाई, बिकॉज सट्टा खेला गया है, सट्टा खेला गया है, होर्डिंग हुई है, चीनी पड़ी हुई है और उसकी कीमत ऊपर जा रही है। चीनी कहाँ है? आप तो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत जानते हैं। कहाँ है? कहाँ है चीनी? चीनी खड़ी हुई है, उधर पड़ी हुई है। कहाँ पर? मिलों में। आप रेड कर रहे हैं? नहीं, नदीम मलिक गोडाउन चेक कर रहे हैं, FIA को एम्पावर कर रहे हैं और आपको ना शुगर मिल रही है ना कीमत नीचे आ रही है। देखें इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। 2 साल हो गए, 2 सीजन गुजर चुके हैं। कोर्ट से तो डिसीजन मिल गई है ना, कोर्ट के बावजूद नीचे नहीं है। डिसीजन तो मिल गई है ना 80 रुपए की। डजंट मैटर सर, कोर्ट की डिसीजन से प्राइस में बिलीव नहीं करते हैं। कोर्ट की डिसीजन से कीमत नीचे नजर नहीं है। आप बताएं आप कोर्ट में बिलीव नहीं करते? कोर्ट के फैसले आप बताएं कोर्ट में बिलीव नहीं करते सर? कोर्ट की जुरिसडिक्शन पे बिलीव आप नहीं करते? एग्जीक्यूटिव डोमेन है कीमत का तयन करना। कोर्ट में क्यों गए? ये कोर्ट का डिसीजन नहीं हो सकता। कोर्ट में क्यों गए फिर? आप कोर्ट के फैसले से कीमत नीचे नहीं ला सकते। लिख लें, मैं लिख के देने। मेरे सवाल बड़ा सिंपल है आपसे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अदालत में बिलीव करते हैं कि नहीं? सर अदालत पे बिलीव नहीं है, अदालत का काम नहीं है। कार के अदालत का काम नहीं था, रिकॉर्डिंग अदालत का काम नहीं था। आपको चाहिए कि फिर जाएं अदालत जाएं और कहें कि जी आपका काम नहीं है। अदालत का काम शुगर की कीमत मुकर्रर करना नहीं है। देखें जब फैसले होते हैं, मेरे से लिखवाना है तो मैं लिख के दे नहीं, देखें मैं तो कहता हूं कि अदालत का काम है कीमतों को मैनेज करना। आप अदालतों में बिलीव करते हैं कि नहीं नदीम? आप इधर उधर आप भी इदारा है सर, एग्जीक्यूटिव इदारा है। देखें मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हाई कोर्ट का काम नहीं है। करता है लॉ, आप नहीं करते हैं। आपका काम है एग्जेक्टिव में, आपको मुंतखब किया गया है। आपका काम है कि कीमतों को हम ये जो कर रहे हैं तो उसको आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप यू आर फेलिंग। नो वी आर नॉट। हम तो ये मैंने आपसे कहा है, ये आसान काम नहीं है। ये जो नाम आपने पढ़े हैं ना, जरा दोबारा पढ़ लें कि ये कौन कौन है, जरा पढ़ लें ना। इसमें आपकी सक्सेस क्या है सर जी अभी तक? कि अभी तक 115 से 55 पे आ गई, 60 पे आ गई, 75 पे आ गई। देखें नदीम, अगर आप अच्छी बात को देखें, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, आप बड़ा मतलब है कि मुझे थोड़ा आपका मजहबी टिल्ट लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी है। मैं ये बिलीव करता हूं कि आपने अगर कोई कॉज को करना है वो आसान नहीं होती है। अगर ये बड़े उसको चोर नाम तो पढ़े ना आप। ये चोर हैं तो चोरों को सजा दे। तो फिर आप क्यों प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? अफरा तफरी यही तो हम कर रहे हैं। होगा ये तो हम कर रहे हैं। पनामा पे प्रोग्राम कितने हुए थे? ओहो पनामा कुछ तो गलत था। ये गलत है। अगर ये बिल्कुल ठीक है, उस वक्त रिपोर्ट करना ठीक था। नहीं अभी भी ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूं इस पे बात करें कि ये तो जी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हुकूमत ने कि इतने पावरफुल लोगों को वो एक कानूनी इदारों के सामने पेश करने के लिए क्यों। अच्छा मुझे आप बताएं नदीम, आप या मैं कल गिरफ्तार हो जाते हैं या हमें नोटिस आ जाता है, मैं क्यों गिरफ्तार हूंगा सर? नहीं मैं क्यों हूंगा? नहीं मेरी बात सुने, क्यों नहीं, मतलब है कि ये नहीं है, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि आप जाएंगे अपनी पूरी एक जत्थे के साथ आप जाएंगे अदालत में पेश होने के लिए? ब्रेक ले ले, ये रूल ऑफ लॉ है, ब्रेक ले ले। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो आसार हैं ये कोई अच्छे नहीं हैं। हमने इसका यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के वक्त एक रिएक्शन देखा था कि कई लोग सिटिंग गवर्नमेंट से, वफाक से, कौमी असम्बली के अरकान उठ के दूसरी तरफ चले गए। आपकी जमात ने कहा कि वो टिकटों के वादे पे आए हैं, किसी ने कहा कि नहीं ज़रदारी साहब ने ख़रीद ली हैं, लेकिन अब खुल के इजहार हो रहा है, बंदे टूट रहे हैं। देखें नदीम मलिक साहब, ये जो हुकूमत है इसके मतलब जो कहा जाता है कि ये एक नाअहल और जो ऐसे लोगों का ये टोला है कि जिनको मासवाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, इंतकाम लेने के, इसके अलावा इनको और किसी मामले की ना समझ है ना ये कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि चीनी की कीमतों का जो मामला है, लोगों का मुतालबा तो ये है कि हमें चीनी सस्ती मिले। पिछले 5 साल 10 साल में चीनी जो है वो 50, 52 और 55 पे रही है। अब ये पहली दफ़ा 70 पे गई। अब उसके बाद इन्होंने नोटिस लिया, जब इस हुकूमत ने चीनी की महंगाई का नोटिस लिया तो कीमत 70 रुपये थी। उसके बाद ये नोटिस लेते चले गए और चीनी जो है वो 70 से 75, 80, 85 और अब जो है वो 115 और 20 के ऊपर जो है वो चल रही है। मामला ये है कि ये कोई किसी माफिया को नहीं पकड़ रहे, ये इनकी पॉलिसियों का किया धरा है। जो इन्होंने फैसला किया था बिफोर टाइम शुगर की, पहले एक्सपोर्ट का, उसके बाद इन्होंने फिर किया इंपोर्ट का, इसी तरह से इन्होंने गंदम का किया। ये फैसला करने वाले तो खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करने वाले हैं, असद उमर साहब जो हैं वो खुद फैसला करने वाले हैं। ये इनकी नाअहली और नालायकी की सज़ा है
جو پوری قوم کو مل رہی ہے, کاروباری لوگوں کو مل رہی ہے, عوام کو مل رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی ہم فلاں مافیا کو پکڑ رہے ہیں, فلاں, یہ کسی مافیا کو نہیں پکڑ رہے, یہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور انتقام کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی حکومت کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. سینٹ الیکشن کے وقت بندے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تھے, وہ ووٹ جو نکلنے چاہیے تھے حفیظ شیخ کے گلے سے, وہ نکلے جا کے یوسف رضا گیلانی کے گلے سے. اب یہ بتائیے کہ وہ بندے ٹوٹ کے پھر دوبارہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, ان سے کوئی آدمی بھی جو ہے, آپ اکانومی کی متعلق رپورٹس دیکھ لیں, باقی ان کے سارے معاملات, ہر آدمی ان سے پریشان ہے. جو لوگ ان کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں, جو ان کے الائز ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ ان سے پریشان ہیں کہ یار یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ ملک کو کس حادثے سے جو ہے یہ دو چار کریں گے. آپ انہوں نے یہ بات کی ہے دوسرے 2-3 لوگوں کی, آپ مجھے بتائیں کہ سبطین خان کے خلاف کیا نکلا ہوا؟ یعنی اسے پہلے 6-7 ماہ جیل میں رکھا, اس کے بعد دوبارہ لا کے منسٹر بنا دیا. بھئی اگر اس نے کچھ کیا تھا تو پھر آپ نے دوبارہ اس کو منسٹر کیوں بنایا؟ علیم خان کے خلاف یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کرپشن کے ثبوت ہے, کس بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کو جیل میں رکھا؟ جس دن وہ اس کا نام چلا کہ وہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے, اسی دن اس کو نیب کا نوٹس آ گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات پھر آگے چلنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, نیب ہے, FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, ان کے نوٹسز کے اوپر, ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر, ان کے مقدمات کے اوپر, ان کی انویسٹیگیشن کے اوپر یہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ہفتہ رہنے کا بھی جواز نہیں ہے. شبلی صاحب وہ کہہ رہی ہیں تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے سر. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے, اب وہ آ گئے ہیں سیاست سے تجزیہ نگار بن گئے ہیں, وہ اب تجزیہ کر رہے ہیں. بیکاز اگر ان کی اتنی, اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں, جس طرح کے ایک وہ مچا ہوا ہے, غدر مچا ہوا ہے, تو ان کی جو PDM کی تحریک تھی وہ کیوں وفات پا گئی؟ کیوں لوگ ان کے پیچھے نہیں نکلے؟ کیا ہوا؟ مہنگائی تو ان کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے, یہ تو ماشاءاللہ سارے ارب پتی خرب پتی لوگ ہیں. انہوں نے پچھلے ادوار میں جو فائدے اٹھائے ہیں اپنے اقتدار میں رہ کر, تو ان کو تو ان کی تو بات میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. یہ بس یہی تجزیہ نگاری, باہر سے وہ گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے تو یہ صرف نعرے لگا سکتے ہیں, اور یہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اب ٹھیک ہے نا, پہلی یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب یہ نہ بتائیں ہمیں کہ جی PTI یا عمران خان کی حکومت کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. مشکلات ہیں, لیکن مشکلات اس وجہ سے بھی ہیں کہ اگر تو ہم ان کی طرح چلتے, سب کو جس طرح کے کہتے تھے نا زرداری صاحب کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلیں, اس کا مراد یہ ہے کہ سب کو لوٹنے دو, سارے بیچ میں جس نے جو کرنا ہے وہ کرو. نتیجتاً ملک آ گیا ایسے حالات میں, اب ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کا نام ہے عمران خان, نہ جس کا کوئی بزنس ہے, نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, نہ وہ اپنی کوئی فیملی کو کوئی دے رہا ہے. تو بتائیں سامنے, ایک اس نے آپ نے جھوٹا کیس بنایا تھا, وہ عدالت گیا, اس نے سوالات کے جواب دیے. ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑی ہوئی ہے. آپ کو میں جہانگیر ترین کے ایک انٹرویو کا حصہ سناتا ہوں, میرے خیال میں زیادہ ہمیں پرسپیکٹو مل جائے گا کہ بندے ٹوٹنے کی بار بار بات کیوں کرتی ہے اپوزیشن, اور یہ نام نہیں آیا. وہ ذرا کلپ چلائیے گا جی جہانگیر ترین کا. 2013 کی الیکشن ہوئی, ہم بری طرح ہار گئے. ٹھیک ہے, دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا, دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں صرف چند سیٹوں پہ تھی. سنیں نا میری بات, اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میں گیا خان صاحب کے پاس, میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے, اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہمیں ٹکٹ دیے, ہم نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے, باقی صوبوں کو بھی دیا, میں صرف پنجاب کا بتا رہا ہوں. 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب ہارے, 50%, اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے. ہم ٹیبل پہ نہیں تھے, 3rd, 4th, 5th تھے. اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا ہو, وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے, ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں. یہ پنجاب ہے, یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں, جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ بات پھر بہت, اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا, جس کی بنیاد ہے جو میری مخالفت ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے. بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں, پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں. اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67, ٹھیک ہے. اس میں سے
80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں, 80%. اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچا سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ 60% ہے. اور ان کو آپ توڑ کے لائیں؟ جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا, اور لوگ خود بھی آئے, اور لوگ بھی لے کے آئے. مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں, 60%, اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. ایک ایک موتی چن کے ہمیں ہار بنانا پڑتا ہے جو پرائم منسٹر گلے میں پڑتا ہے, ایک ایک موتی. شبلی صاحب, آپ ان کو کرپٹ لوگ کہیں, چور راستے سے آئے کہیں, لیکن یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جن کو جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موتی ہیں. وہ موتی کا لفظ کیونکہ وہ توڑ کے لائے ہیں اس لیے ان کے لیے موتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ توڑ کے لائے ہیں, وہ کہتے ہیں 60% لوگ ہیں یہ سیاسی گھرانوں سے آئے ہوئے, جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان وزیر اعظم بنے اور پنجاب اسمبلی کی حکومت قائم ہوئی. نہیں دیکھیں, اور وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں میں توڑ کے لائے. بات تو ان باتوں پہ تو کوئی ڈسپیوٹ کوئی کر نہیں رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی تھی نا, آپ چاہے سڑک کے کسی بھی ملک کے کسی کونے میں بھی جا کے پوچھتے, سب نے عمران خان, گاؤں میں جو ہے تو گدا گاڑی پہ بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کو انکیش کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے, کینڈیڈیٹ صحیح ہونا وہ اپنی جگہ پر. بات تو اس کی ہے ہی نہیں. بات تو ایشو ہو رہی ہے کہ یہ ساری بحث کیوں چھڑ رہی ہے. بحث تو یہ چھڑ رہی ہے کہ اگر ہم, بحث آپ کے بندوں نے چھیڑی تھی, نہیں جو ہمارے کورٹ میں ان کے ساتھ 15 جا کے کھڑے ہو گئے, تو سوال تو اٹھے گا نا. وہ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ گئے ہیں تو دیکھیں پولیٹیکل تعلقات ہوتے ہیں, گئے ہیں. اگر یہ 15 سے 25-30 ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کی تو میں اگین آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے, یا پرائم منسٹر کے لیے اہم, پرائم منسٹر کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس خوف سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں, رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے سبطین خان کو پکڑ لیا, علیم خان کو پکڑ لیا. ہم نے پکڑا کہ نیب نے پکڑا؟ ویسے علیم خان اس دن پکڑا گیا تھا جس دن اس کا نام آیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کو چیف منسٹر بنا. نہیں دیکھیں, اس دن علیم خان پکڑا گیا تھا. یہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن دی جائے گی. نیب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں ہمارا نیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو علیم خان کو کیوں کرتے؟ ایک بریک لے لیں جی, بریک سے رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, سیاسی اعتبار سے شاید بڑا ہی کٹھن فیصلہ ہوگا کسی بھی وزیر اعظم کے لیے کہ اپنے لوگوں کے اوپر تحقیقات کا آغاز کرے, لیکن ایک کریڈٹ تو اس کو دیں آپ کہ اس نے تحقیقات کا آغاز کیا. اب 21 جو لوگ ہیں وہ 21 تگڑی پولیٹیکل فیملیز ہیں. ہمایوں اختر ہوگا, یا اس میں نواز شریف فیملی آئے گی, یا چودھری منیر آئے گا, یا پرویز لائی کی فیملی آئے گی, یا جہانگیر ترین آئے گا, یا کوئی اور آئے گا, میاں اسلم آئے گا. ان کا فالو آؤٹ کیا ہے؟ یا تو چوری کی ہے, پکڑی جائے تو سزا ہو جائے تو معاملہ کلوز ہو جائے گا, 2 سالوں سے ہوا نہیں ہے. گوئنگ فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل شروع ہی سے کوئی ایک ایسا جو ہے وہ ایک لائن اختیار کر بیٹھے ہیں کہ ان کا سوائے اس بات کے کہ انہوں نے اپنے مخالفین سے انتقام لینا ہے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بننے ہیں, اور ان کا وہ جو ڈائلاگ ہے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, انہوں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنی جماعت میں سے جو آدمی ان کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آتا ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی نہ کوئی مقدمہ بنانا ہے, تاکہ جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ نظر آتا رہے. اب اس حکومت کی پالیسی جو ہے سوائے پکڑ دکڑ کے اور سوائے مقدمات کے, سوائے نیب کے, ایف آئی اے کے اور اینٹی کرپشن کے, اب صرف اور صرف جو ہے نا شہزاد اکبر صاحب بھی ریلیونٹ ہیں, باقی ہر چیز جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. یہ میرے بھائی جو شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں یہ اس ڈھنگ کے آدمی نہیں ہیں. یہ اس وقت ان کی جو ذمہ داری ہے اس کی مجبوری ہے کہ اب ان کو جو ہے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. یہ خود سے بھی الجھتے ہیں, اپنے ذہن اور دماغ سے بھی, اور آپ کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی الجھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کی جو ہے یہ سوچ نہیں ہے. تو اب یہ جو اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے, اب ان کا یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے, شوگر کیا پکڑا کوئی نہیں جائے مافیا, آٹا مافیا, پیٹرولیم مافیا, ان کو سزائیں ہوگی نہ؟ میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں بن سکیں گے, ان میں سے کوئی پکڑا بھی نہیں جائے گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے شوگر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا جس طریقہ کار کے اوپر یہ چل پڑے ہیں. یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے چل نہیں سکتے. یہ شہزاد اکبر سٹائل جو ہے اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری حکومت کو اور سارے معاملات کو جو ہے یہ کنٹرول کر لیں گے, اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جو آدمی ان کا مخالف ہے اس کو بھی پکڑ لیں, اور جو ان کی اپنی جماعت میں لیفٹ سائڈ پہ اس کو بھی پکڑ لیں, اور لوگوں کو بیلنس کر کے دکھا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ شبلی فراز جیسے بندے کے منہ سے یہ بات جچتی ہے کہ نیب کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نیب جو پکڑ دکڑ کر رہا ہے وہ ہماری ایمان پہ نہیں ہے. تھوڑا رہ گیا سر, رانا صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا. شبلی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو چینی کی ہوئی تھی, اسی طرح قبضہ مافیا پہ بھی جب بات ہوئی تھی تو ہمیشہ ان کے پیچھے سے کوئی سیاسی وہ نکل آتا ہے کہ جی سیاسی سپورٹ ہے, اور سیاسی سپورٹ کے بغیر وہ قبضہ مافیا رہتا ہی نہیں ہے, اس کے خلاف بھی ہم گئے. دوسری بات دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ جہانگیر ترین کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ بات یہ کر رہے ہیں جو باقی نام ہے جس میں کہ ان کے لیڈرز کے نام ہے, یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں مقدمہ کوئی نہیں بننا, پکڑا بھی کوئی نہیں جانا. دیکھیں جی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ تو اداروں کا کام ہے نا, یا تو ان کو پتا ہو کہ جی اداروں کو ہم نے اتنا صفر پہ کر کے گئے تھے کہ ادارے اب کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ایف آئی اے کی تحقیقات تو آپ نے کروائی نا. نہیں ایف آئی اے دیکھیں ہم نے تو کہا نا کہ جو شوگر رپورٹ آئی تھی اس میں ایکشن میٹرکس تھی کہ یہ کام ایف پی آر نے کرنا ہے, اور جو کہ اس نے کیا آپ نے دیکھا کہ کتنی سیلز ٹیکس کتنا بڑھ گیا, 300 ارب کے قریب. اب اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں وہ اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. ہم نے کہا تھا ایف بی آر کو بھیجیں گے, ایف آئی اے کو بھیجیں گے, جو رسپیکٹو اس میں ایکشن میٹرکس تھی, یا آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے, تو اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور دیکھیں جب عمل درآمد ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ جی میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. ہو رہا ہے, لیٹس ہوپ کہ اس پہ باقاعدہ کنکلوڈ ہو پروسیس, اور عوام کو سستی چینی ملے, اور یہ وہ راستہ ہے, اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے. بالکل. شبلی فراز صاحب, رانا ثناء دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.